बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान साहब पर हमला 90 घंटे से जायद गुजरने के बावजूद FIR दर्ज क्यों ना हो सकी? मुल्क की एहतजाज, अवाम सड़कों पर ख्वार, कहीं जलाओ घेराव, कहीं पर आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन ने मोटरवे समेत मुल्क की अहम शाहराहों को बंद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल समेत इस मामले पर कानून क्या कहता है, आमिर मतीन साहब की तज़किरे में जानेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ये बात करेंगे कि दुगनी कीमत के बावजूद गैस नायाब, मईशत की सूरत हाल मखदूश है। इसमें सनती जोन कितना मुतासिर हो सकता है, होश रुबा इंकशाफात है, मालूमात है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आमिर मतीन साहब, ग्रेजुअली इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन बात यह है कि जो भी ये चीज चल रही है, FIR का मामला है, जो भी मामलात हैं, क्या अमूमन ऐसा रवैया देखने में मिलता है इस किस्म के हालात के अंदर? इस वक्त तो जो स्टेक्स हैं, सियासी स्टेक्स इतनी हाई चले गए हैं कि डू और डाई वाली स्टेज आ गई है। वो जो बॉक्सिंग के अंदर जिस तरह होता है ना, आखिरी राउंड, मेरा ख्याल वी आर हेडेड टुवर्ड्स लास्ट राउंड के भी ये फैसला हो जाएगा। और क्योंकि फैसला बहुत ज़्यादा जो आर्मी चीफ की तैनाती का है, सारी सियासत उसके इर्द गिर्द महवर उसका वही है। तो देखें कि ये जब तक वो फैसला होता है, तो ये जब तक ये तनूर में ये आग जलती रहेगी, और अब बहुत बढ़ गई है इसमें, ख़ास तौर पे ये फायरिंग वाले वाक़े से बहुत ज़्यादा एलिमेंट सारे उसमें बहुत पुरशद्दत हो गई है। इस सूरत हाल है जिस तरह पर मैं पहले बात कर रहे थे कि इस वक्त जो है मोटरवे पे अक्सर जगह पे बंद हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं पिंडी में और कई जगहों पे। उसके बाद एम्बुलेंसेस कई जगह रुकी हुई हैं, ट्रैफिक रुकी हुई है, फ़्लाइटें रुक रही हैं क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट का वो है। अभी धरना यहाँ पे पहुँचा नहीं है, दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ। ऊपर से गवर्नमेंट का रवैया है, ख़ास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट का रवैया कि इस वक्त मुल्क में आग लगी हुई है और लोगों को इस वक्त जो है भूख, प्यास, बिजली की लोड शेडिंग और अमन व अमान का मसला है। और शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो लगता है कि इस वक्त नेल्सन मंडेला बने हुए हैं और दुनिया की तशहीर करने जा रहे हैं अपनी, और मुल्क के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, वो दुनिया के मसाइल हल करते रहे हैं। और पूरी कैबिनेट बाहर फिर रही है। पहले चीन में 12-14 लोग जा रहे हैं, अब वो मिस्र में 12-14 लोग चले गए हैं, और उनका कोई तवज्जो ही नहीं है कि ये उन्होंने मेरा ख्याल है ये जानते बूझते हुए भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी छोटी कैबिनेट में जा सकते थे, एक आध जगह पे अपने फॉरेन मिनिस्टर भी भेज सकते थे। मगर वो देख रहे हैं कि ये जो इमरान खान की लड़ाई है ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है। वो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा मज़ा भी ले रहे हैं कि ज़रा पीछे हट के इनको आपस में लड़ने दें, ठीक है। और वो देखें जी, पहले जो बातें वो खुद करते थे सेपरेटरी के खिलाफ, तो अब इमरान खान जब करते हैं तो कहते हैं देख लें जी आपके मतलब क्या कह रहे हैं, तो इसी बहाने जिक्र भी हो रहा है। तो वो एक किस्म का, हालांकि उनके भी स्टेक्स हैं, ये लड़ाई जो है इसका अल्टीमेटली जो है हर एक को, आपको, मुझे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सबके ऊपर ये वाला इम्पैक्ट आएगा। और आगे आइंदा आने वाले दिनों में अब दोबारा, क्योंकि ये धरना स्टार्ट हो रहा है, मगर इस दफ़ा जब धरना स्टार्ट हो रहा है, ये लॉन्ग मार्च जो स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर ये गोलियां चलने के बाद, इमरान खान पे हमले के बाद जो है, उसके अंदर तशद्दुद का एलिमेंट भी ज़्यादा आ गया है, टेंशन का ज़्यादा भी आ गया है, और लोग बहुत ज़्यादा जो था ना मुश्तिल हैं, PTI वाले, इमरान खान के सारे चाहने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्तिल हैं। और उसके बाद से अभी इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक एलिमेंट आ गया है। ठीक है, लेकिन आमिर साहब, ये कैसा जोश है जिसमें आम शहरी महफूज नहीं है? जहाँ जहाँ मुजाहिरीन के हवाले से खबरें आ रही हैं, वहाँ पर मार कुटाई भी हो रही है, शहरियों को परेशानी है, बच्चे वहाँ पे ब्लॉक होकर रह गए हैं, अस्पतालों का मसला हो गया, इमरजेंसी का मसला हो गया। ये कैसा जोश है जो अपने ही लोगों को नुकसान दे रहा है? ये PTI के इमरान खान के लिए बहुत बड़ा अलमिया ये है कि ये उस तरह की पहले जो लड़ाइयाँ होती रहीं, तो वो एक गवर्नमेंट की दूसरी गवर्नमेंट से, हमारे यहाँ पहले भी होता रहा है, ख़ास तौर पे जब बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी तो वो पंजाब जाती थी तो उनको प्रोटोकॉल नहीं मिलता था। मगर ये इसके अंदर जो है ना, अलमिया PTI के लिए ये है कि ठीक है, उनकी ज़रूरत है कि सारा मुल्क वो बंद करना चाहते हैं, मगर बहरहाल गवर्नमेंट्स उनकी अपनी हैं। सूबा पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, KP में उनकी गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी 4 गवर्नमेंट्स उनकी अपनी हैं। तो लोग अगर तंग होते हैं, उनकी डिलेमा ये है कि उन्होंने एक किस्म का मुल्क रोकना भी है, और मुल्क रुकता है तो उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट भी हैं और अपोजिशन भी है। यही हाल इनका है PDM का, कि ये लोग भी जो है
یہ گورنمنٹ بھی ہیں اور اپوزیشن بھی ہیں. سو یہاں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے جو پہلے صورتحال ہوتی تھی کہ جناب آپ ایک طرف گورنمنٹ اور اپوزیشن کی لڑائی ہے. ابھی ساری پارٹیز جو ہے نا وہ گورنمنٹ میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں. سو ذمہ داریوں کے تعین جو ہے نا وہ کرنا بڑا مشکل اور بڑا وہ کام ہے. مگر فی الحال کیونکہ ان کو پرواہ نہیں ہے, انہوں نے لانگ مارچ اب سٹارٹ کر دیا ہے. اور کیونکہ اس سے پہلے یہ لوگ بھی بڑے سمجھ رہے تھے, بہت لائٹلی لے رہے تھے, اور پریشر بڑھانے کے لیے عمران خان کے لیے میرا خیال انہوں نے کلیئرلی ہے کہ لوگ ان کے تنگ ہونے کے لیے تیار ہیں اور کوئی ان کی طرف سے یہ نہیں آ رہا, ورنہ انٹرنلی بھی آتا ہے. پنڈی کے لوگ یا جہاں پہ زیادہ تر سیٹیں ان کی ہیں تو وہ میرا خیال چاہتے ہیں کہ یہ ملک افیکٹ آئے, پریشر آئے, اور پریشر تبھی آتا ہے جب ملک آپ کا بند ہوگا. تو آلریڈی پنڈی اسلام آباد تو بند ہونا شروع ہو گیا ہے. ابھی تو گجرانوالہ چناب دریائے چناب ابھی پار نہیں کیا, پھر جہلم آئے گا تو اس کے بعد پھر اسلام آباد پنڈی آتا ہے. مگر یہ ہے کہ ان کو ان کی پہلے ہی میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی دے ہیو نتھنگ ٹو لوز, کہ ان کے پاس اور ویری لٹل ٹو لوز, کہ ان کے پاس آپ دیکھیں گے الیکشن کیمپین سونر اور لیٹر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کر لیں, الیکشن تو ہونا ہی ہے. ان کی یہ کانسٹنٹ پچھلے کئی مہینوں سے الیکشن کیمپین کے موڈ میں ہیں, یہ بھی کیمپین کے موڈ میں چل رہے ہیں اور موبلائزیشن ہو رہی ہے, ورکر ان کا ریجوینیٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد اور ہو کہاں رہا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نون لیگ جو ہے نا ابھی وہ صرف سینٹرل پنجاب میں رہ گئی بھی ہے, کیونکہ یہ جہلم سے اوپر چلے جائیں پنڈی ڈویژن جو ہے نا سارا یہ زیادہ تر اب پی ٹی آئی کی طرف گامزن ہو گیا ہوا ہے. اس طرح سرائکی ایریا سے ابھی ساری زیادہ تر پی ٹی آئی کو ملی ہیں. اور یہ جو جی ٹی روڈ ہے یہ ان کا گڑھ ہے نون لیگ کا. اب یہ صرف یہاں رہ گئے. اس گڑھ میں سے ان کے قلعے میں جو ہے بڑی بڑی دراڑیں آنی شروع ہوگی. پہلے لاہور کی بائی الیکشنز یہ ہارے, فیصل آباد کی یہ بائی الیکشن آئے, حالانکہ جی ٹی روڈ پہ نہیں ہے مگر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سیٹیں بہت زیادہ ہیں. ابھی یہ گجرانوالہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. گجرانوالہ ڈویژن وہ اس لیے کہ اس کی ساری ایم این اے کی سیٹیں گجرانوالہ ڈسٹرکٹ, ناروال ڈسٹرکٹ, سیالکوٹ ڈسٹرکٹ 100% تمام ایم پی اے 100% تمام ایم این اے جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں. اور یہاں جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں 50 ہزار کے مارجن سے جیتی ہوئی ہیں. سو ان ایریاز میں چاہے 20,000 بھی بندہ اگر اکٹھا ہوتا ہے, 25,000 بھی ہوتا ہے, اور ایک کامیابی سے ان کا یہ لانگ مارچ چل رہی ہے, تو یہ میرا خیال ان کو لمحہ فکریہ. تو چلیے فواد چوہدری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ان کی کیا رائے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ سر. جی فواد چوہدری صاحب بہت شکریہ. آج کل تو آپ بہت موسٹ ساٹ آفٹر پرسن ہیں اور آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکلیا, اس کا شکریہ. میں اسٹریٹ آپ پہ کوشچن پہ آ جاتا ہوں کہ ابھی دوبارہ لانگ مارچ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں. ہمارا خیال تھا کیونکہ کافی عمران خان صاحب زخمی ہوئے تھے اور لوگ بھی تھے تو شاید بیچ میں توقف آئے, پھر تھا کہ منگل کو ہوگا اور اب یہ بدھ کو ہو گیا ہے. تو یہ بیک اینڈ فورتھ اس کی کیا وجہ ہے؟ جمعرات کو ہو گیا ایکچولی. اس کی وجہ بنیادی طور کے اوپر ایک یہ بنی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے یہ لیا کہ ایف آئی آر کل تک جو ہے وہ درج کی جائے, تو وہ ہم آؤٹ کم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ سے کیا اس کا معاملہ نکلے گا, کیونکہ ہمارا ایک بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ ایف آئی آر درج کی جائے, اور اس کو ذرا ہم آؤٹ کم اس کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے. اور تھرسڈے سے انشاءاللہ دوبارہ, اور تھوڑا سا یہ تھا کہ ایک دو دن ذرا چاہیے, وہ جو ہمارا اس وقت سچویشن ہے یہ ہے کہ کنٹینر جو ہے وہ جو دوسرا کنٹینر ہے اس کو بھی تیار ہونے میں کچھ وقت درکار تھا, اس لیے کچھ ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے اس کو تھرسڈے پہ کرنا پڑا. ایک ویسے عام جو ہے نا عرف عام میں لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ جناب یہ بدھ کو جو ہے کیونکہ کرکٹ میچ ہے پاکستان کا سیمی فائنل, تو ساری دنیا اس میں پاکستان کے لیے کیونکہ کرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو اس لیے بھی جمعرات کو کیا گیا. یہ تو خیر سائیڈ ایشو ہے. میں یہ جو آپ نے ایف آئی آر کی بات کی ہے چوہدری صاحب, آپ وکیل بھی ہیں کیونکہ اور مجھ سے بہت زیادہ قانون سمجھتے ہیں, تو میں یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے سگرا بی بی کیس جو ہے جس میں 5 ممبر بینچ کے آصف سعید کوثر صاحب کا ڈیسیجن آیا ہوا ہے, میں اس کو پڑھ رہا تھا. اس کے اندر ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ یا گورنمنٹ کی مدعیت میں ہوتی ہے یا وہ پھر وکٹم کی. تو آپ کا اس کے اندر جو بنیادی ڈیمانڈ ہے, آپ نے 3 نام پیش کیے ہوئے ہیں کہ یہ 3 نام ہونے چاہیے.
اگر وہ سرکار کی مدیت میں جس طرح کے آئی جی صاحب کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں اور پرویز الہی چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھی اشارے آ رہے ہیں کہ ان 3 ناموں کی مدیت کے بغیر جو ہے، ان کے نام کے بغیر اور سرکار کی مدیت میں ایف آئی آر ہو جاتی ہے، تو سپریم کورٹ نے تو سمپلی یہ کہا کہ ایف آئی آر درج کریں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیسی کریں، کس طرح کریں، کس کو ڈالیں، کس کو نہ ڈالیں. تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہمارا ری ایکشن یہ ہوگا کہ اگر ہمارے موقف کے اوپر مبنی ایف آئی آر نہیں ہوتی تو وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور مدیت جو سرکار کی ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ وکٹم ایف آئی آر نہ کرا رہا ہو. یہاں تو جو پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، وہ خود جو ہے وہ وکٹم ہے، اور وہ اس کی پارٹی جو ہے وہ ایف آئی آر کرا رہی ہے. تو جب وکٹم ایف آئی آر کرا رہا ہے تو وہ درج ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن جہاں پہ سرکار تو عام طور پہ مدیت وہاں پہ کرتی ہے جہاں پہ اسے چھپانا ہو. ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں سرکار جو ہے وہ مدعی بنی، اور بعد میں جا کے پھر وہ کیس کھلا دوبارہ، اور جو پیٹ والوں کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی. اصل میں تو وہ بھی کیس چھپانا تھا. یہاں پہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 3 لوگوں کے نام جو ہیں وہ شامل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایف آئی آر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. چودھری صاحب، میں یہ بڑی تفصیلاً جو ہے یہ سغرا بی بی کا کیس جو ہے نا، جس کے جو ایف آئی آر کے اوپر یہ ہے کہ ایف آئی آر ہے کیا اور کیا طریقہ ہے، اس کے اندر جسٹس آصف کھوسہ نے یہ ڈسکرپشن جو ہے نا، جو میں نے تشریح جس طرح اس کی ہے، آپ کی ڈیفرنٹ ہو تو بتائیے گا، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مدیت جو ہے وہ وکٹم کی اگر وہاں پہ نہ ہو تو سرکار کرواتی ہے. انہوں نے مجھے یہ لگتا ہے تشریح اس کی یہ لگتی ہے کہ انہوں نے یہ ڈسکشن ایس ایچ او پہ کی ہوئی ہے، یا آپ کی تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں کی وکٹم کی بھی ہو سکتی ہے، ملٹیپل ایف آئی آرز بھی ہو جاتی ہیں. سغرا بی بی کیس بیسیکلی یہ ہے کہ ملٹیپل ایف آئی آرز نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعے کی آپ ایک ہی ایف آئی آر کریں. ایکچولی بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے جس طرح یہ ایک تماشا بن گیا تھا، بلاسمی کے کیسز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہوتے تھے لوگوں کے خلاف، ایک تھانے سے دوسرے تھانے اور ادھر سارا، تو اس طرح اور باقی بھی کیسز ہو جاتے تھے. تو وہ بیسکلی سغرا بی بی کیس اس کے اوپر ہے. اصل میں تو دیکھیں نا، بڑی سیدھی بات ہے، انصاف ہونا چاہیے. انصاف میں جو ایکیوزڈ ہیں، عمران خان نے نام بتائے ہیں، اور دیکھیں عمران خان نے جو اپنے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے، یہ تو 24 سپٹمبر کو پریمپٹ کر دی تھی، اور اس کی پیش گوئی کی تھی کہ یہ ایسے کریں گے، اور جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی ہوا. اور اس سے جو اگر آپ دیکھیں کہ یہ شروع جو ہوا، جب یہ پہلے اس نے وقار ستی نے جو نیوز گروپ کا ہے، اس نے پہلے وہ ویڈیو شیئر کی، اس کے بعد جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب نے، تو ایک پورا اس کے بعد یہ جب حملہ ہوا اس کے 6:01 کے اوپر غریدہ فاروقی نے، پھر حامد میر نے، پھر یہ باقی لوگوں نے، انہوں نے 1 منٹ بعد وہ ٹویٹس جو ہیں وہ شیئر کی، اور ظاہر ہے کہ وہ جو ویڈیوز تھیں وہ نے کوئی بھجوا رہا تھا. اب یہ 100% جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کیسے اس کو شروع کیا گیا، اور جب اٹیمپٹ ہوا اس کے بعد کیسے اس کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کی گئی. تو یہ تو ہمارے سامنے ہے نا. تو اس لیے جب تک تفتیش جو ہے وہ ان پہلوؤں کے رکھ کے نہیں ہوگی اور سامنے نہیں آئی، بڑا سمپل ہے، ان کو پہلے ویڈیوز کون سپلائی کر رہا تھا اور بعد کی ویڈیوز کون سپلائی کر رہا ہے، پہلے تو یہاں سے شروع کریں نا، اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں. چودھری صاحب، یہ تفتیش آپ نے بڑی اچھی بات کی، مگر تفتیش کی ایک سب سے بڑی، آپ وکیل ہیں سمجھتے ہیں، وہ میڈیکل لیگل کیس ہے کہ وہ اس کی رپورٹ جو ہے بڑی ضروری ہے، اور اس میں آپ میں سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کا آتھرائز جو ایگزامینر ہوتا ہے، میڈیکل لیگل ایگزامینر، صرف وہ کر سکتا ہے. یہاں پہ ایک نظر آیا ہے کہ وہ آپ نے جس طرح اتفاق ہاسپٹل میں کیا، اور سنتے ہیں جی جناح ہاسپٹل کی ایک ٹیم آ گئی، اس کی کوئی میڈیکو لیگل کی رپورٹ کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے. تو آپ کی طرف سے بھی تفتیش کے جو عوامل ہونے چاہیے تھے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پوسٹ مارٹم کے بغیر، فار ایگزامپل ایک وکٹم مارا گیا، وہ پوسٹ مارٹم کے بغیر وہ ہو گیا، پھر اس کے بعد جائے وقوع پہ لوگ دندناتے، بخیر آپ کا تو نہیں قصور، مگر کیونکہ پنجاب میں گورنمنٹ آپ کی ہے، تو جائے وقوع پہ لوگ دندناتے پھر رہے تھے اور اس کو بھی پروٹیکٹ نہیں کیا گیا.
नहीं, पता नहीं आपको किसने ये कह दिया है, जगह की इम्पोर्टेंस नहीं होती, मेडिको लीगल ऑफिसर की रिपोर्ट होती है। जैसे इस केस में जो जिन हॉस्पिटल के मेडिको लीगल ऑफिसर हैं उनकी मेडिको लीगल रिपोर्ट है। अब उसको जो है वो उसके बाद जो जगह है उसका भी जो फोरेंसिक है वो मुझे आज बता रहे थे उमर चीमा के, वो भी जो है उन्होंने करवाया है। तो एविडेंस जो है वो बिल्कुल सही है। इमरान खान को जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है वो भी मुकम्मल तौर के ऊपर कानूनी है, क्योंकि वो सरकारी डॉक्टर ने की हुई है और वो नहीं ऑथराइज्ड सरकारी डॉक्टर है वो जो जिना हॉस्पिटल का। अच्छा जी, ऑथोराइज अनऑथोराइज तो नहीं ना कर सकता। ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर है जिसने मेडिको लीगल बनाई है, और सारे जो वो है वो चीजें कानूनी तौर के ऊपर जो है वो पूरी है। और लेकिन चूंकि FIR नहीं हुई तो वो उसमें सबमिट नहीं हो सका। आप मुझे बताइए, ये मेरी तो दानिश में मैंने नहीं सुना कभी कि जिसमें एक मर्डर है, 13 लोग मजरूब है और 4 दिन हो गए FIR ही नहीं हो रही, और अभी भी नहीं हो रही। और जाहिर है आपको भी पता है क्यों नहीं हो रही, हर एक को पता है। और यही निजाम है जिसके खिलाफ जदोजहद, ठीक है, जहाँ पे कुछ लोग कानून से बालातर हैं और वो कानून के नीचे आने को तैयार नहीं है। ये एक बुनियादी सुकम है पाकिस्तान के सिस्टम में और इसको दूर होना चाहिए। ठीक है फवाद शाहिद साहब, मैं भी इसी कानूनी नुक्ते को लेकर आगे बढ़ूंगी। डेफिनेटली आपका नॉलेज कहीं ज्यादा है। मुझे ये बताएगा कि आप लोग अपनी मर्जी से FIR दर्ज कराना चाहते हैं, अगर आप जिसको समझ रहे हैं कि वो दूसरे लोग अपनी मर्जी से FIR दर्ज कराएंगे तो वो कागज का एक टुकड़ा होगा, आप उस कागज के टुकड़े को लेकर आगे प्रोसीड करेंगे? क्योंकि इस वक्त जो मुलजिम हिरासत में है वो हब्से बेजा में कंसीडर किया जा रहा है और उसके रिहाई के इम्कान कहीं ज्यादा है। क्या आप उसी FIR को लेकर आगे बढ़ेंगे जो दूसरे मुखालफिन की तरफ से आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो अगर ये FIR वो नहीं होती कि जो हम चाह रहे हैं, फिर उसके बाद तो हम यही करेंगे कि हम ये इसके ऊपर सो मोटो के लिए जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जो है उनको वाज़ेह देने चाहिए थे कि इमरान खान की एप्लीकेशन पड़ी हुई है उसके ऊपर पर्चा दर्ज करें। अब वो वहाँ पे पुलिस जो है वो कहते हैं जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरह ना करें, वो ना करें। अब पाकिस्तान में एक खौफ है, एक दहशत की फजा है। आजम सवाती के साथ जो हुआ है, शहबाज के साथ जो हुआ है, लोग डरते हैं। जाहिर है कोई लोग जो हैं क्या करें। अरशद शरीफ के साथ जो हुआ, शहीदी हो गए। तो अब ये एक खौफ है बहुत ज्यादा। लेकिन मसला ये है कि देखें सोसाइटीज इस तरह से नहीं रह सकती, इस खौफ के साए तले सोसाइटीज नहीं रह सकती, और हमें इसको बहरहाल खत्म करके आगे बढ़ना है। कभी यहाँ पे दहशत गर्दी का खौफ आ जाता है, कभी इस तरह का खौफ का क्रिएट कर दिए जाते हैं। इनको खत्म करना है ताकि एक सोसाइटी जो है हमारी प्लूरलिस्टिक तौर के ऊपर आगे बढ़ सके। चौधरी साहब, वो बेचारे पुलिस वालों के तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं, परवेज इलाही के तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे बक स्टॉप्स एट द चीफ मिनिस्टर। वो आपका बाकियों के बनिस्बत बड़ी समझ आती है, उनके खिलाफ जो आपके बयानात, जो आपके गिले शिकवे हैं, बड़े बड़े जायज़ हैं। मगर जहाँ पे जिस आदमी ने ये सारा करना है, चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिनके ऑर्डर पे ये सारा होना है, इसमें IG में जो मुझे समझ है SHO FIR डायरेक्टली, उसमें IG का कोई इतना लेना देना होना ही नहीं चाहिए, मगर वो नहीं प्रोसीजर हो रहा। फिर एक और बीच में सुकम नज़र आया कि ये वजीराबाद में वकूआ पेश आता है, जबकि वो जो मुलजिम है उसको गुजरात डिस्ट्रिक्ट में जाके उसकी टेप जिस तरीके से बनी गई वो डिस्ट्रिक्ट ही चेंज हो जाता है। देखिए चौधरी परवेज इलाही साहब के भी बेटे नहीं, बड़े नहीं हैं, बस एक मोनस ही है उनके बेटे, और रासिक हैं, 2 ही बेटे हैं। और उन्हें जाहिर है कि अपना मुस्तकबिल भी जो है देखना है, अपने फैसले भी उन्होंने करने हैं। तो पाकिस्तान में निज़ाम हाईजैक है। ये ऐसे ही बैठ के बाहर कहना आसान है, लेकिन सच्ची बात यह है कि निज़ाम के अंदर बड़ी कम एक जगह है जिसमें कोई आप कर सकते हैं। और चौधरी साहब की भी वही प्रॉब्लम्स हैं, मजबूरियां हैं जो IG की हैं या बाकियों की। ये तो इमरान खान है, चूंकि देखिए इमरान खान है लोगों, पीपल्स लीडर। अगर लोगों की सपोर्ट उनको ना हो, वो भी ना खड़े हो सके। वो तो इसलिए खड़े हैं ना कि करोड़ों लोग उनके पीछे खड़े हैं। तो इमरान खान की हैसियत एक बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो इस तरह का स्टैंड ले सकते हैं। बाकी लोगों के लिए इस तरह के स्टैंड लेना पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुश्किल है। और यहाँ पे जैसे मैंने आगे आपको मिसालें दी, आप देखिए ना, अरशद शरीफ ने स्टैंड लिया, क्या हुआ उसका? आजम सवाती ने स्टैंड लिया, उसके साथ कितना एक बंदे को बेइज्जत हो सकता है, वो बेइज्जत हुआ।
اب یہ اسٹینڈ لینا یہاں مشکل ہو جاتے ہیں، اور عمران خان تو خیر فیئر لیس بھی ہیں اور ان کو سپورٹ بھی ہے کروڑوں لوگوں کی، تو ان ریالٹیز کو سامنے رکھ کے ہی آپ نے جو ہے اپنے فیصلے کرنے اور کامنٹ کرنے۔ میں چودھری صاحب لاسٹلی ٹو پوائنٹس، ون کہ یہ لانگ مارچ جو ہے اس کے بعد جب یہ سارا وہاں پہ فائرنگ کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ظاہر ہے لوگ بہت غصے میں آئے اور اس کے اندر ایک ایلیمنٹ نظر آیا۔ دیکھیں عامر جی، پاکستان میں نا ایک مسلم حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں دو بڑی قوتیں ہیں، ایک جو ہے وہ فوج ہے جس کے پاس ایک پاور ہے اور فزیکل پاور ہے، اور دوسرا عمران خان جس کے ساتھ لوگ ہیں۔ تو یہ دو قوتیں جو ہیں یہ پاکستان میں ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنی کوئی سیاسی حیثیت ان کی نہیں ہے، وہ فرینکلی کوئی پوٹینشیل رول پلے کرنے کی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب فوج اور پی ٹی آئی میں تو ظاہر ہے یہ اس چیز کا حامی ہوں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دے کے کچھ جو ہے وہ معاملات آگے بڑھانے چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ دو جب بڑی اور دونوں وفاقی طاقتیں، اب یہ بات یہ ہے کہ اب عمران خان اور پی ٹی آئی تو فرینکلی کافی سپیس دینے کو تیار ہے، دوسرے جو ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ 1951 نہیں ہے، یہ 2021 ہے، اور 2021 کے اپنے تقاضے ہیں۔ 66% آبادی آپ کی جو ہے وہ 28 سال سے کم عمر کی ہے۔ اس حقیقتوں کو بدلتی ہوئی سیاست، بدلتے ہوئے سماج کو سامنے رکھ کے اپنے فیصلے کریں، طاقت سے یہ فیصلے نہیں ہوتے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عامر صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا۔ چیف منسٹر پنجاب ہے، ان کے رول سے لے کر ایف آئی آر کے متن اور عارف الوی صاحب کو لکھا جانے والا خط، اس سے متعلق ڈیٹیل عامر صاحب کے تجزیے میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عامر متین صاحب، پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، ایف آئی آر کے اوپر جو مزید نکات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ وہ پرویز الہی صاحب جو انگریزی کا محاورہ ہے نا، رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈس، کہ آپ خرگوش کے ساتھ بھی دوڑ رہے ہیں اور کتوں کے ساتھ وہ شکار بھی کر رہے ہیں، تو وہ ایک دونوں کے چیزوں میں بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی الحمدللہ سمجھتی ہے ان کے مسائل کو، اور ان کی مجبوری یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، وہ 10 ایم پی ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ ہے، سو جیسے کیسے بھی ہیں ایسے ویسے بھی ہیں اگر، تو وہ ان کو قبول ہے، اور وہ ایک قسم کا برج بھی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب کے بس کی بات یہ کہیں اور سے پریشر آ رہا ہے، پر میں اس پہ ان سے میں بحث نہیں کرنا چاہتا تھا سغرا بی بی کا کیس جو ہے، کیونکہ اس پہ یہ بحث رہتی تھی ایف آئی آر پہ، تو یہی ایک کیس ہے سغرا بی بی کا جس میں 5 ممبر کے بینچ میں جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے کلیئرلی ایف آئی آر کے رول ڈیفائن کر دیے ہیں کہ یہ والے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے بالکل جو ہے وکٹم کی مدعیت میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے آپ گورنمنٹ سرکار کی مدعیت میں بھی ہو سکتا ہے کہ جناب ان کا یہ مدعی ہیں، ان کے اس پہ کیا جائے۔ اس کے اندر ٹائم فریم کا ذکر نہیں ہے، ویسے اصولی طور پہ فوری ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کے لیے جو امپورٹنٹ ہے، ایف آئی آر کی ویلیو جو ہے اس کے اندر یہ کورٹ اس فیصلے میں خاص طور پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ جناب ایف آئی آر سے اتنی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایف آئی آر صرف فرسٹ ورژن ہے۔ کوئی صاحب اطلاع دیتے ہیں یا گورنمنٹ کے پاس اطلاع آتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ تفتیش کے بعد وہ اس کو رد کر سکتے ہیں کہ جناب یہ تفتیش سے پروو نہیں ہوا، صرف نام آنے سے کوئی ملزم بھی نہیں بنتا، مجرم تو دور کی بات ہے ملزم بھی نہیں بنتا، یہ صرف یہ ہے کہ ہاں الزام ہے، ملزم اس لحاظ سے رہا ہے، مگر وہ اس کے بعد تفتیش ہونی ہے۔ پر یہاں پہ کیونکہ ایشو تھوڑا سا انا کا ہے اور پھر یہاں پہ عزت کا ہے
کہ جو نام لیے جا رہے ہیں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے علاوہ ایک جو اداروں کے حوالے سے جو نام کا کہا جا رہا ہے، تو ادارہ اس کو اپنی سمجھ رہا ہے کہ یہ ہماری انسلٹ ہے اور ہمارا جو معاشرے کے اوپر یا بدنامی یا اس لحاظ سے ایک روب ہے وہ اس سے کمی آ جاتی ہے. حالانکہ لیگلی دیکھا جائے تو بڑے آرام سے ایس ایچ او صاحب انٹرٹین کر کے وہ فارغ کر سکتے ہیں اس کو، مگر اتنے میں ہی کیونکہ اس وقت ایگوز بھی انوالوڈ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بھی شامل ہے کہ یہ جو سیکشن 549 جو کرمنل پروسیجر کا ہے کہ اگر کوئی آرمڈ فورسز کا آدمی کسی کیس میں سویلین کیس کے اندر انوالوڈ ہو تو جو عدالتیں ہیں، عام عدالتیں جو ہیں وہ اس کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہیں، تفتیش بھی نہیں کر سکتی ہیں. وہ زیادہ زیادہ وہ ریفر کریں گے اپنے ادارے کے لوگوں کو کہ جناب یہ ایک نام آیا ہے تو آپ اس کی تفتیش کریں. سو ان کے اپنے ٹریبیونلز ہیں، اپنے یہ قانون کے مطابق ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے اندر پرویز الہی صاحب جو میں کہہ رہا تھا وہ پھنستے ہیں اور سرکار پولیس والے بیچارے پھنستے ہیں کیونکہ یہ جو جائے وقوع کو جو سیکیور نہیں کیا گیا اور جو بنیادی وہاں پہ میجرز نہیں لیے گئے، یہ اوفینس جو ہے اومیشن کا، یہ جو اوفینس ہے obstruction of justice، اومیشن آف جسٹس کا، اس میں آپ کو یاد ہوگا بے نظیر کی جب شہادت ہوئی تھی تو جو اس زمانے میں ایس پی صاحب تھے سعود عزیز صاحب، وہ 2 سال جیل میں رہے تھے. 2 سال بعد جا کے انکوائریوں سے نکلے تھے اور ان پہ مدعا یہی تھا کہ وہ جائے وقوع کو پانی سے دھو دیا گیا تھا. تو یہ بھی یہاں بھی جائے وقوع کو جو پروٹیکٹ نہیں کیا، تو اس کے اندر وہ پولیس افسران اور وہ جو وہاں پہ افسران کنسرنڈ ہیں ان کے اوپر اب بھی ایکشن ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ معاملہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے قانون بھی ہے پھر سیاست بھی ہے. سیاست آ گئی نا اصل میں. اب یہ جو لڑائی ہے ساری یہ قانونی تو رہ نہیں گئی، یہ سیاست ہے. ظاہر ہے عمران خان کے اوپر حملہ ہوا ہے، پی ٹی آئی اس کو بالکل غصے میں بھی ہے اور اس کو کیپٹلائز بھی کرنا چاہتی ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کو وہ اور سڑکوں پہ بھی لاتے جا رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے اور اداروں کی حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کی جا رہی ہے، خطرناک ہے. ٹھیک ہے، لیکن عامر صاحب آپ کو نہیں لگتا ایک یہ جو کرائم سین جہاں پر ہوا، یہ سارا کچھ ہوا، کنٹینر کی آپ نے بات کی، تحریک انصاف اس معاملے کو نہیں اٹھا رہی. دوسرا یہ کہ کیا پولیس پارٹی اپنی مدعیت میں یہ مقدمے کے لیے ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتی؟ کیونکہ یہ صرف خان صاحب کے اوپر نہیں ہے، پولیس کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی ہے. وہ سرکار کے اندر آئے گی یا وہ ذاتی ادارے کی حیثیت سے مدعی بن سکتی ہے اس میں؟ یہ ابھی کہہ رہے تھے فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جہاں وکٹم موجود نہ ہو تو اس وقت سرکاری مدعیت کے اندر جو ہے نا ہوتی ہے ایف آئی آر. تو پہلی بات تو یہ کہ سرکاری مدعیت کے اندر بھی جو ہے وکٹم کی بہرحال وہ والی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو اگر موجود ہو تو اس کو کنسیڈر اصولی طور پہ تو کرنا چاہیے، جو مجھے سمجھ آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس میں کلیئرلی اس کیس میں یہ بالکل ضرور تھا کہ ملٹیپل نہیں ہونی چاہیے. یہ کیس تھا ہی اس لیے کہ یہ کلیریفائی کرنے کے لیے کہ جناب کس کی اس میں ہے. تو یہ میرا اس کے اوپر اور ابھی سیاسی بحث ہوگی. مزید یہ ہے کہ سیاسی اس کے اندر قانونی ایک پہلو یہ ہے کہ یہ بھی اپلیکیشن میں سپریم کورٹ یہ کہا گیا کہ جی آپ اس کو تفتیش کریں. سپریم کورٹ خود کو تفتیش نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ ہمیشہ یا کسی کمیشن کو بناتا ہے، اسپیشل کمیشن بنایا جاتا ہے، یا کنسرن ڈپارٹمنٹس کو کہتا ہے، ایف آئی او کہتا ہے، پولیس کو کہتا ہے کہ جناب اس کی تفتیش کر کے آپ ہمارے پاس رپورٹ لے کے آئیں. وہ خود تفتیشی ادارہ نہیں ہے سپریم کورٹ. صحیح ہے. عمران خان صاحب نے جو صدر مملکت کو خط لکھا ہے عامر صاحب، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ 2 خط ایکچولی، دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو صدر مملکت کو لایا ہے اس کے کیونکہ مندرجات بڑے زیادہ سخت ہیں کہ اس کے اندر جو انہوں نے کہا ہے جی آئی ایس پی آر کے رول کو وہ کم کیا جائے اور اس حوالے سے مقدمہ نہ کرنے کے اوپر بھی وہ کیا ہوا ہے صدر کے رول کو. صدر جو ہے سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے، مگر ان کا جو رول ڈیفائنڈ ہے
وہ ود ایڈوائس آف دا گورنمنٹ ہیں. وہ ساری کی ساری ایڈوائس جو ہے نا گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے ان کی ایڈوائس کے اوپر چلتے ہیں. سو ان کا اس کے اندر وہ ایک سمبولک ان کی ویلیو ہے, قانونی اتنی نہیں ہے. کوئی بھی چیز آگے ریفر کرنے سے پہلے وہ ریفرل کے طور پہ ضرور ادھر ادھر بھیج سکتے ہیں, عدالت میں بھی بھیج سکتے ہیں, گورنمنٹ کو بھی بھیج سکتے ہیں, صوبائی گورنمنٹ کو بھی بھیج سکتے ہیں, مگر وہ خود اس کا سمبولک نیچر زیادہ ہے. یہ جو خطرناک اصل خطرناک جو خط ہے نا وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے جو مندرجات ہیں یہ اس طرح ہے جس طرح گورنر رول کے لیے جو ہے نا گراؤنڈ بنائی جا رہی ہو. یہ جو رانا ثناء اللہ کا خط ہے اس کی مندرجہ, کیونکہ اس وقت سٹیکس اتنے زیادہ ہائی ہیں کہ اس وقت کوئی بھی گورنمنٹ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے, اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے یہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ یہ انہوں نے کچھ بھی ہو جائے. آپ نے 25 مئی کا واقعہ دیکھا ہے, وہ اس لمٹ تک گئے تھے کہ آخری لمٹ تک جو کی جا سکتی ہے وہ کی ہے, اب بھی جانے کے لیے تیار ہے. مگر ابھی کیونکہ ان کی سچویشن یہ بدل گئی ہے کہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ بدل گئی ہے, تو پنجاب سارا گھوم پھر کے جو کرکس ہے اس کا وہ پنجاب گورنمنٹ کے ارد گرد ہے. اور پرویز الہی جو ہیں وہ چاہے نیوٹرل رول میں رہے ہوں مگر وہ کم از کم نظر نہیں آتا کہ پی ڈی ایم کی طرف مائل ہو, کیونکہ ان کا فیوچر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مگر یہ ہے کہ ان کے جو جس طریقے سے اس کی ان کے خط کے مندرجات ہیں کہ اپنا رول پنجاب گورنمنٹ پورا نہیں کر رہی اور وہاں پہ جو ہے کیس کی تفتیش نہیں ہو رہی, اور باقاعدہ وہ چیزیں کہ کل کو وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ گورنر رول اگر لگائیں گے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ صوبہ ایمرجنسی کی طرف تب جاتا ہے اگر بالکل حالات مختوش ہو جائیں اور ڈے ٹو ڈے ورکنگ نہ ہو, بلا 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 آئین کے اندر دیے ہوئے ہیں. مگر یہ جو خط ہے اس کو لکھا کچھ اس طریقے سے گیا ہوا ہے. دو چار میرے وکلا حضرات سے بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی یہ گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کل کو جب حالات بہت بگڑے تو یہ کیا جائے. یہ بھی ذکر ہے اس کے اندر کہ جو صوبہ ہے وہ گورنر کو پروٹیکشن دینے میں ناکام رہا ہوا ہے, وہاں پہ ان کو جو ہے پولیس وغیرہ ان کی حفاظت نہیں کر پا رہی. تو یہ اس لحاظ سے میں اس خط کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ صورتحال کتنی خطرناک ہے, جو سیاسی لوگ ہیں تحریک انصاف سے وابستہ ہیں, ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے وارنٹ انہوں نے جاری کر دیا اور یہ فیصلہ کیا ان کو گرفتار کر دیا جائے گی, کتنا نقصان پہنچائے گا موجودہ گورنمنٹ کو یا پھر پی ٹی آئی کو؟ نہیں, اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ جنگ جاری ہے. جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لگتا ہے دو ملک ہو گئے ہیں اب. ایک اسلام آباد کے اندر 27 کلومیٹر کا ملک ہے اور اس سے باہر جو ہے دوسرا ملک ہے. تو جو اس ملک میں اوائڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں نہیں آ رہے, اسلام آباد میں یعنی نہیں انٹر ہو رہے, کیونکہ جو یہاں پہ پایا جائے گا وہ گرفتار ہو جائے گا. بغاوت سے لے کے چوری سے لے کے ڈکیتی سے لے کے کوئی بھی مقدمہ بنایا جا سکتا ہے ان کے اوپر. تو یہی صورتحال ان کی ہے کہ وہاں کافی لوگ پی ڈی ایم کے بھی پنجاب میں خاص طور سے جو آئے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں میں یا تو جا نہیں رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو اپنے گھروں میں سو نہیں رہے ہیں. تو ان کو بھی وہاں پہ ویسے پرویز الہی سے ان کو پی ٹی آئی کو یہ شکایت رہتی ہے عمران خان کو کہ جس طریقے کا ظلم و ستم ہمارے پہ ہو رہا ہے, پرویز الہی صاحب نے وہاں پہ کافی سارے ان کے دوست ہیں, ان کے دونوں طرف آپ کو ہے, ہی پلیز بوتھ سائڈس. تو وہ وہاں اتنی سختی سے ان کے لوگوں کے ساتھ سلوک نہیں ہو رہا جتنا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا پروگرام بھی کافی ہیٹ اپ ہو گیا عامر صاحب, اور پوری سیاست تحریک انصاف کے خاص طور کو لے کے بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گئی. اس ماحول کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس ماحول کو تحریک انصاف کے لوگ ہی ٹھنڈا کر رہے ہیں. یہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی صاحب ہیں واسع قیوم صاحب, وہ کس طرح سے احتجاجی مظاہرین کے درمیان کھڑے ہو کے کرکٹ کو انجوائے کر رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ عامر صاحب دیکھیے ذرا کلپ چیک کریں آپ کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں, لوگ چاہے پریشانی میں بھی ہوں کچھ مگر وہ انجوائے کر رہے ہیں. ویسے آپ نے تو بڑے لائٹر ٹون میں کر دیا ہے, میرے لیے یہ بہت ہی تشویشناک وہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب کے پیچھے پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں, غالباً ان کے ہو سکتا ہے گارڈز ہوں, موٹر وے کے اوپر یہ کرکٹ ہو رہی ہے, پیچھے دھوئیں کے بادل نظر آ رہے ہیں, اس پر بھی شاید ٹائر چلے ہوئے ہیں. تو جب اتنے حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ دوسرے تیسرے نمبر پہ صوبے کے اندر جو ہے نا پروٹوکول میں آتا ہے, دی 3rd 4th موسٹ پاورفل پرسن ان دی پروونس,
पंजाब जो है उसके साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। मेरा ये बताने का मकसद है कि वो enjoy कर रहे हैं इस चीज़ मोटरवे को। बंद है, मोटरवे का बंद होना, अब ये वहाँ पे यहाँ पे ये भी लड़ाइयाँ चल रही है ना कि मज़ीद ख़तरनाक बात ये है कि मैं अभी खबर सुन रहा था कि चूँकि मोटरवे नेशनल हाईवे जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है तो काफ़ी जगहों से वो बंद है, सूबे जहाँ जहाँ से सूबे के अंदर उसको उनको उन्होंने ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। तो ये मैं सुन रहा था कि जी रेंजर्स की और इस्लामाबाद की पुलिस भिजवाई जा रही है वो नाके खिलवाने के लिए। अब खुदा न खास्ता यही सबसे मैं कह रहा हूँ ना, 2-3 जो ख़तरनाक पहलू हैं उसके कि ये फोर्सेस जो है वर्दियों वाले एक दूसरों की वर्दियों से लड़ पड़े, अगर वहाँ फायरिंग हो जाती है नहीं, ये उस तरफ ही हालात जा रहे हैं। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले की जो फेज़ चल रहा था, ये जो अगला फेज़ है जो कि होपफुली मेरा ख्याल है कि जो ही ये वाला फैसला हो जाता है वन वे और अनदर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती हो जाती है तो शायद ये गेम कम से कम ख़त्म नहीं, क्राइसिस होगा तो क्लियर ज़रूर हो जाएगा कि ये किधर जा रहा है और शायद उसकी दौरान में से कोई सोल्यूशन निकले। ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमिर साहब छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आके गैस बहरान पे मैं बात करूंगी, मगर जाते जाते आमिर साहब के लिए एक सवाल छोड़े जा रही हूँ। 21 नवंबर को दौरा करने आ रहे हैं सऊदी प्रिंस पाकिस्तान का, ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को लेकर, इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, गैस बहरान क्या समझते पाकिस्तानियों की किस्मत है हर मौसम में इसको फेस करना, या फिर जिम्मेदारों की नाअहली है ये बिल्कुल इसका मैं जवाब तो आपको देता हूँ, मगर आपने ब्रेक पे जाने से पहले जो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया था कि 21 नवंबर को सऊदी क्राउन प्रिंस आ रहे हैं, तो देखें वो इसको पोस्टपोन करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो हालात पे भी डिपेंडेंट है। और मोस्ट प्रॉब्ली उससे पहले जो पाकिस्तान का सबसे इस वक्त अहम फैसला है चीफ ऑफ स्टाफ की तैनाती, वो भी हो चुका होगा, तो काफ़ी हद तक जो ये वेगनेस जो है, ओपेकनेस जो ये है, क्लियर हो जाएगी कि हालात किस नहज पे जा रहे हैं। बाकी मैं समझता हूँ उनका एक बड़ा मुस्बत असरात हो सकते हैं क्योंकि दोनों पार्टीज़ पे पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों पे कंसेंसस रहा है कि सऊदी अरेबिया हो या चाइना हो, इवन टर्की जो है, तो इनके हमारे अक्रॉस द बोर्ड जो है तमाम लोग जो हैं, तमाम पार्टीज़ जो होती हैं, इनका मशवरा भी मांगती हैं। मगर ये इस वक्त जो हालात जितने गंभीर हैं और जितने ज़्यादा स्टेक्स हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इसमें इंडल्ज करना चाहेंगे क्योंकि कोई भी अपनी डिमांड्स में हाँ मुस्बत रोल अदा कर सकते हैं कि दोनों को साथ में बिठा के वो अगर कोई प्रपोजल के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के हवाले से करना चाहें तो वो शायद उसके अंदर कर सकते हैं। पर मैं उस पर ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि रखें उसको, पोस्टपोन रखें। बाकी बिजली का आप और हम यहाँ पे कहते रहे हैं पहले लोगों को कि जनाब आप कोयले के चूल्हे ले लें, मगर लोग फिर अब कह रहे हैं जनाब कोयला भी बहुत महंगा हो गया है, नापैद हो गया है। और मगर अब जो हम वार्न कर रहे थे वो शुरू हो गई ऑलरेडी कि इस वक्त बिजली की जो लोड शेडिंग है वो 4 से 8 घंटे तो शहरों में है और ये गाँव में इससे भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि गाँव के लोग बेचारे जो है, ये मैं बिजली की भी बात कर रहा हूँ कि गांव के लोग कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं और साथ में वहाँ इससे भी ज़्यादा हो रही है और साथ में गैस आ भी नहीं रही है और बाकी जो 4 से 8 घंटे के अलावा जो गैस आती है वो लो प्रेशर कर दिया जाता है जिस पे एक खाना नहीं पकाया जा सकता, एक चाय की प्याली भी बनते बनते 2 घंटे लग जाते हैं। और वो ख़तरनाक इसलिए कई दफ़ा लोग सस्ते वाले हीटर लगा देते हैं और रात को खुदा के लिए एहतियात करें कि वो बंद हो जाता है हीटर और उसकी गैस के फैलने से हादसात हो सकते हैं। तो एक तो केयरफुल रहना चाहिए। गैस आ नहीं रही है और कम आ रही है और कीमत उसकी फ़ी यूनिट जो है ना वो 1283 से लेके 3763 रुपये कर दी गई है। तो लोग फिर चीखें नहीं मारेंगे तो और क्या मारेंगे। और ये सिलसिला नवंबर टिल मार्च रहेगा ये सिलसिला और इसमें कोई शक नहीं है कि ये इनको लेगेसी जो मिली थी ये पीटीआई से मिली थी।
پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑی اپرچونٹی مس کی تھی. حفیظ شیخ صاحب کی لارجلی وہ تھی کہ جب یہ $2-3 پہ اوپر آئی ہوئی تھی گیس سی این جی اور مفت مل رہی تھی تقریباً, اس وقت انہوں نے 10 سال کی یہ خرید لیتے تو یہ مسئلہ نہ آتا. تو ان کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے. ایک جو حل تھا روس سے گیس لینے کا, حالانکہ ابھی امریکہ کی طرف سے یہ اشارہ آ چکا ہے بھائی غریب ممالک کی وہ مسائل انڈرسٹینڈ کریں گے, اگر وہ لینا چاہیں تو وہ قدغنے نہیں لگائیں گے, مگر اس کے باوجود وہ ڈر سمجھ لیں, نالائکی سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں کہ عمران خان کہیں سچا ثابت نہ ہو تو وہ اس طرف کوئی خاص جو ہے پیش رفت نہیں نظر آتی کہ انہوں نے کی ہو. اب اس کے اندر جو ایک مزید جو خطرناک بات اس کے اندر آ رہی ہے کہ یہ انڈسٹری آپ کی پاکستان بالکل آلریڈی آپ دیکھیں اکانومی کو بہت فرق پڑتا ہے جب ملک کے اندر غیر استحکام ہو, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو, تو آگے جو ہے یہ کافی سارے, کیونکہ ڈار صاحب جو ہیں ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ووٹ عوام کو خوش رکھے, مگر لمیٹیشن ہے ان کی عوام کو خوش رکھنے کے بھی. پر فی الحال وہ کافی ساری یہ گیس جو ہے ڈومیسٹک اس کو عام گھروں کو دے رہے ہیں, اس کے باوجود یہ 4 سے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی, مگر انڈسٹری آپ کی سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گی. جسے ہم زیرو ریٹڈ کہتے ہیں, جو بہت اسینشیل انڈسٹریز ہیں ان کی 50% کے قریب کم کر رہے ہیں, باقیوں کی سے بھی زیادہ. سو آپ کا پورا یہ جو انڈسٹریل شہر ہے سارے یہ تقریباً بند ہو جائے گے, لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, بجلی بھی مہنگی, گیس بھی مہنگی اور لوڈ شیڈنگ بھی مہنگی. لاسٹ یہ میں بتا دوں کہ ڈار صاحب جو اپنی اکنامکس کھیلنے جا رہے ہیں, ڈارنامکس جسے کہا جاتا ہے, یہ بہت خطرناک, وہ ہر چیز وہ کہہ رہے ہیں 2-3 ماہ میں اپنا وہ ڈنگ ٹپاؤ کہتے ہیں نا کہ یہ میں اپنا وقت گزار لوں, اس کے بعد جو بھی آئے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس میں جائے. مگر مجھے لگتا ہے کہ جس راہ پہ یہ چل پڑے ہیں آئی ایم ایف, اس سے پہلے وہ جو اپنے ان سے فیصلے کیے گئے ہیں یہ قدغن کوئی نہ کوئی لگا دے گا. ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے گئے ہیں, فار ایگزامپل بجلی کی جو سبسڈی دے رہے ہیں وہ اس سے آئی ایم ایف نے منع کیا ہوا ہے, اور کافی اور بھی اس طرح کے ایکشنز ہو رہے ہیں کہ جس کے اندر ڈار صاحب جو ہیں وہ بالکل ان کو اس وقت سیاسی فیصلے کر رہے ہیں. اچھے ہوتے ہیں سیاسی فیصلے کرنے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور کنٹری اینڈ اکانومی. ٹھیک ہے, اس پہ بات کروں گی. جلدی سے بتا دیں مجھے کہ یہ امین الحق صاحب کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ ڈار صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ امین الحق صاحب بالکل صحیح دھمکیاں ایم کیو ایم ہر دور میں دیتی ہیں, مگر ان کے پاؤں جو ہے پر جو ہے نا وہ عمران خان نے کاٹ دیے ہیں. جب انہوں نے ریزائن کر دیا تو ان کی بلیک میلنگ پوزیشن کوئی نہیں رہی, وہ ڈار صاحب کو نہیں نکال سکتے. ان کی اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں پڑتا, کیونکہ پہلے ان کے 5-7 بندوں کے گورنمنٹ چینج ہوتی تھی. ابھی وہ اگر نکل جائیں گے تو خود باہر ہو جائیں گے, پاور سے باہر ہو جائیں گے, مگر ان کے نکلنے سے گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان کی ریزگنیشنز کے بعد سے اس شہباز شریف کی گورنمنٹ کو وہ جو 3 A's پاکستانی کے ہیں نا وہ نکالیں تو نکالیں, وہ ویسے نہیں نکالیں, قانونی آئین طریقے سے نہیں نکالے جا سکتے. تھینک یو سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ, مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.